वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात और ये है हमारा सेगमेंट फैज़ाने इल्म। इसमें हमारे साथ उलमा कराम मौजूद होते हैं जिनके इल्म से हम लोग फैज़याब होते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक भी वो तालीमात पहुंचा सकें जिनके आप लोग मुंतज़िर हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में मौजूद होते हैं, हमें उनका जवाब नहीं मिल रहा होता। तो ये उलमा कराम की रहनुमाई होती है कि हम इनसे वो सवालात करते हैं और उनसे जो जवाबात आते हैं उनसे हमारी रहनुमाई हमें मिल जाती है। तो आज जो उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं उनमें हमारे साथ हैं मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब, जो कि जामिया बिनोरिया से उनका ताल्लुक है और बैंकिंग से भी वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट रहे हैं, बैंक के मामलात से। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार अख्तर साहब, इकरा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं सबसे पहले तो आप दोनों को ही खुश आमदीद कहती हूँ और अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का मौजू मेरे ख्याल से बताएं। जी, आज का जो मौजू है हमारा वो इस्लामी बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है और इनसे रिलेटेड तमाम तर आज इस सेगमेंट में गुफ्तगू होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये मौजू ऐसा है जिसमें बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं हमारे जहनों में, और आज यकीनन वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं और उनके जहनों में अगर कोई सवालात हैं तो ऐसा मुमकिन है कि आज उनको उनके तमाम तर सवालात के जवाबात मिल सकते हैं। तो मैं मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब आपकी जानिब आऊंगी और मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो यही कि इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखें, जो सूदी बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं, वो एक बहुत पुराना, सदियों पुराना सिस्टम है जो सूद के ऊपर मबनी है। सही। और सूदी निज़ाम है कि उमूमन कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर आप कहें तो दो लेग्स होती हैं, लाइबिलिटी साइड्स होती हैं और एसेट साइड होती है। लाइबिलिटी साइड पे जो होते हैं उमूमन सेविंग अकाउंट होते हैं या करंट अकाउंट बैंक ओपन कर रहा होता है, तो दोनों के बेस जो है वो कर्ज की बुनियाद पे होते हैं और लोन बेस्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट कंडीशनल दिया जा रहा हो तो शरअन वो मना है कि मशहूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब है कौल, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुवा रिबा, कि कोई भी ऐसा कर्ज या कोई भी लोन हो जिसके ऊपर किसी भी किस्म का बेनिफिट कंडीशन करके दिया जा रहा हो तो वो रिबा है और वो सूद है। और सूद के बारे में इसकी शनाअत, इसकी क़बाहत, इसकी बुराई कुरान करीम में 4 मकामात पे और बहुत शदीद किस्म की आई है कि यहाँ तक कि अगर आप सूद नहीं छोड़ते और इससे बाज नहीं आते, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये यानी हम समझें कि हमारा जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है वो सूद के ऊपर बेस करता है, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, और इंटरेस्ट जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग है। और जो है इस्लामी बैंकिंग सिस्टम या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम जो है वो इस सूद से बचने की एक काविश है और एक कोशिश है, और इसमें लोन ट्रांजैक्शन से हम अवॉइड करते हैं उसको, किसी भी खरीदारी, खरीदो फरोख्त की उसमें या इजारा ट्रांजैक्शन के मोड में जाके तो इसको फिर शरिया कंप्लाइंट करने की ज़रूरत पेश आती है और उसकी मुख्तलिफ तफसीलात हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर निसार अख्तर साहब से पूछूंगा सवाल। क़िबला बताइए, इन्होंने जैसे कि कन्वेंशनल बैंकिंग के बारे में बताया, मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ी सी वजाहत। आजकल हमारे यहाँ ये बहुत ट्रेंड चल रहा है बिलासूद बैंकारी और एक वसूदी निज़ाम चल रहा है और ये अक्सर मुतनाज़र रहा है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को थोड़ा वजाहत से बताएं कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक बैंकिंग जो है ये दर हकीकत बैंकारी का वो निज़ाम है जो इस्लाम के उसूलों पर कायम है। इसमें ये हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि कोई भी काम हो तो शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो, इसमें किसी भी मोड़ पे शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ कोई काम ना आए।
اب آپ اس کی ایک مثال یہ اس طرح فرق کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کسی کنونشنل بینک کے پاس جائیں اور آپ کو کوئی گاڑی خریدنی ہو تو گاڑی 10 لاکھ روپے کی ہو، تو آپ اگر کنونشنل بینک کے پاس جائیں کہ بھائی مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، تو وہ آپ کو فوراً 10 لاکھ روپے دے دیں گے، کیونکہ ان کو مقصود ہے کہ ہمیں پروفٹ حاصل ہو، تو آپ کو وہ اس پہ دے دیں گے لون پہ۔ لیکن اگر آپ کسی اسلامک بینک کے پاس جائیں اور آپ ان سے لون مانگے تو آپ کو وہ قرضہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں کے ایسٹس پڑے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے پاس لوگوں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ اب اس پہ وہ آپ سے ہی پوچھیں گے کہ بھائی آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ قرضہ کیوں مانگ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے مانگ رہے ہیں، تو آپ کو وہ مقصد آپ شو کریں گے کہ بھائی مجھے قرضے کی ضرورت اس وجہ سے کہ مجھے مکان خریدنا ہے یا مجھے گاڑی خریدنی ہے، تو پھر آپ کو کہیں گے کہ یہ گاڑی اگر ہم آپ کو خرید کر دے رہے تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو آپ کہیں گے کہ بالکل صحیح ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس پہ نفع نہیں لے سکتے، لیکن اگر آپ کے لیے گاڑی انہوں نے خرید لی اور جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لی پھر آپ کو دے رہی، اب یہ صحیح ہے، صحیح ہے، منافع جائز جی۔ اب اس میں عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پروفٹ کو دیکھتے ہیں، رزلٹ کو دیکھتے ہیں۔ اسلامک بینکنگ میں اور کنونشنل بینکنگ میں نا رزلٹ کا فرق نہیں ہوتا، زیادہ تر اس میں پروسیس کا فرق ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ ایک جرنلی مثال سے دیکھیں تو اگر ایک شخص شادی کر لے اور اس کی شادی ہو جائے اور 1.5 سال بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ ایک مثال سے چونکہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کوئی غلط طریقے سے ریلیشن شپ قائم کرے، 1.5 سال بعد اس کے ہاں بھی بچے کی ولادت ہوئی، آپ کو یہ کہے کہ دونوں جگہ بچے کی ولادت ہوئی تو رزلٹ تو سیم ہے، لیکن پروسیس میں فرق ہے۔ جب پروسیس میں فرق ہوگا تو ایک صحیح راستہ اور صحیح طریقہ اور ایک غلط راستہ اور غلط طریقہ، حلال اور حرام کی بات آ گئی۔ جی حلال اور حرام کی بات آ گئی۔ جب پروسیس میں فرق آیا تو حکم میں فرق آیا۔ تو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ پروسیس میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی ساری اسلامک بینکنگ میں جو چیزیں وہ ٹرانزیکشن بیس پر ہوتی ہے، یا مضاربہ، اجارہ، مشارکہ، ڈیمینیشن مشارکہ، سلم، استثناء، جتنی بھی چیزیں وہ سب جو ٹرانزیکشن بیس ہے۔ کسی جگہ اسلامک بینک میں آپ کو قرض نہیں ملے گی، یہ بنیادی فرق ہے۔ مطلب وہ سودا خرید کر اس پر پروفٹ رکھ کے دیتے ہیں، جو کہ جائز ترین طریقہ ہے اور صحیح بھی ہے، بالکل درست بھی ہے۔ جی بالکل۔ میں مفتی عبدالرؤف صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اور جیسے کہ ہم نے جانا کہ کنونشنل بینکنگ میں اور اسلامک بینکنگ میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ سود جو ہے اس کے معاملے میں یہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا معاملہ ہے، لیکن میں اب یہ جاننا چاہوں گی کہ جو لوگ اس چیز سے جڑ گئے ہیں سود سے، تو وہ اپنی جان اس سودی لین دین سے کیسے چھڑا کر آزاد کروا سکتے ہیں؟ جی اس کے لیے دیکھیں، سب سے بڑی بات، بیسک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ بھی ابھی یہ طے ہو چکا ہے، پالیسی وائز بھی، کہ نیکسٹ 5 ایئر میں ہمیں اس کنونشنل سسٹم کو ریپلیس کرنے ہیں انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کے ساتھ۔ اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس کو بینکوں کو واضح طور پہ ہدایات بھی مل چکی ہیں۔ اب اس زمانے میں اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی لیم ایکسکیوز ایسا ہے نہیں کہ وہ کہے کہ جی اویلیبلٹی نہیں ہے، یہ پروڈکٹ اتنی ہے نہیں کہ میرا بزنس والیوم اتنے ہے، یا دوسری چیزیں جو پہلے کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کی ہوتی تھی کہ جی ہمارا تو کارپوریٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑی ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا ہم XYZ کوئی بھی چیزیں ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہیں جو شاید انٹرسٹ فری بینکنگ سیکٹر کے اندر ان کا والیوم اتنا نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں فیسلٹیز آفر نہیں کر پاتے۔ اب تو ہر چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہے اور اس سے بہتر طریقے میں ان کو بینک جو ہیں وہ فیسلٹیٹ کر بھی پا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تقریباً 6 فل فلیج بینک ہو چکے ہیں، ریسنٹلی ابھی 6واں بینک جو ہے فلی کنورٹ ہوا ہے، یعنی دنیا میں سب سے بڑا بینکنگ کنورژن فرام کنونشنل ٹو اسلامک، وہ بھی ہمارے یہاں پاکستان میں ہوا، اور ریسنٹلی ابھی جین 2023 کے اندر ان کو لائسنس ملا۔ فیصل بینک، ان کو اتنی بڑی انہوں نے ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر بینکنگ سیکٹر میں انہوں نے کیا، کنونشنل سسٹم سے اپنا پورا پورٹ فولیو جو ہے گریجول میں اسلامک میں کیا۔ تو اسی طرح ہمارا بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایک تو نمبر 1 ان کی ول پاور ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنا سسٹم جو ہے وہ انٹرسٹ فری کرنا ہے، یعنی اس کو چوائس بیسس پہ نہ کریں کہ مطلب کہ جی مجھے ایریا میں جو بیسٹ سروس آفر کرے گا میں وہ کر لوں گا، یا میرا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے تو میں اس کو نبھانے کے اس میں نہیں، نو چوائس بیس کے اوپر وہ کہیں کہ اونلی چوائس جو ہے مجھے حلال ہے۔ اور دوسرا کہ ہمارے یہاں ونڈو
ऑपरेशनل जो है हर बैंक ऑफर कर रहा है, हर बैंक, मतलब आप कोई बड़े से बड़े बैंक का नाम ले लें, HBL ले लें, वो आप उसमें अल हबीब ले लें, यानी तमाम MCB बैंक ले लें, तो तमाम बैंक जो हैं अपनी सब्सिडीज़ के थ्रू या अपनी विंडो के थ्रू या अपनी ब्रांचेस के थ्रू जो है इस्लामिक सर्विसेज ऑफ़र कर रही हैं। तो जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं या कस्टमर्स हैं, उनको चाहिए कि बैंक में जाके सबसे पहले ये कहें कि उनका अगर प्रीवियस कोई अकाउंट है तो उन्हें कहें कि हमें इस्लामिक में कन्वर्ट कर दें, या फिर हमें जो है इस्लामिक सर्विस ऑफ़र करें। अदरवाइज़ हम अपना रिलेशनशिप आपसे आज ही ख़त्म करेंगे। रमज़ान के महीने में हमें ये यहाँ से ये मैसेज लेके जाना चाहिए कि इस रमज़ान को हम इंटरेस्ट फ्री रमज़ान के तौर पे मनाएंगे। हम इंशाल्लाह अगली ज़िंदगी जो है सूद से पाक होके गुजारेंगे, ताकि हमारी जिंदगी में बरकतें भी। ऐलान जंग अल्लाह और उसके रसूल से, तो फिर वो सारे तो खत्म हो जाती है ना कहानी यहाँ पर आकर। यानी हराम माल की आप शनाख्त इससे उसकी कबाहत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि एक बंदा, मिसाल से आप अलैहिस्सलाम ने बात को समझाया कि एक बंदा दूर दराज का सफ़र करके काबतुल्लाह शरीफ में आता है और उसके बाल जो है परगंदा और खस्ता हाली का शिकार, यानी बड़ा टूटा थका हारा जो है अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की बारगाह में आ गया गिरता पड़ता, और बैतुल्लाह शरीफ का गुलाफ पकड़ के पुकारता है या रब या रब या रब या रब। फरमाया कि उसकी रब कहाँ सुनेगा जब उसका खाना हराम का, पीना हराम का, उसका पहनना हराम का, तो अल्लाह ताला उसकी पुकार को कैसे सुनेगा। तो ये हराम माल जो है ना, इसकी कबाहत इस कदर ज़्यादा जो है शदीद है। तो ये रूहानियत का महीना है, हम फिज़िकल हेल्थ पे बड़ा वो करते हैं। ये ज़रा अहम नुक्ता था कि हम फिज़िकल हेल्थ पे ना अपना बहुत वो गौर कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर कोई भी वीकनेस आती है तो हम उसको फील कर पा रहे होते हैं, फील करते हैं कि मेरी मतलब मसल्स वीक हो गए हैं या वेट जो है हद से ज़्यादा लूज हो गया है और इस किस्म की चीज़ें। रूहानियत, रूहानी पावर जो है, क्योंकि हमारी आंखों से ओझल होती है, नज़र नहीं आता, तो उसमें ये जो है हराम माल जो है एक तरह से कह लें कि उसको कत्ल करने काटने के मुतरादिफ है हमारे ना, कि रूहानियत का रिश्ता बिल्कुल कट जाता है और उसका जो फैज़ याब होने के जो रास्ते हैं वो रगें बंद हो जाती हैं। तो ये हमें इंटरनली फील करने की ज़रूरत है और हम हराम के रास्ते को छोड़ के हलाल के रास्ते से अल्लाह ताला से कनेक्ट होने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह। मैं फिर डॉक्टर निसार अख्तर किबला आपकी तरफ आना चाहूँगा। मेरा सवाल बहुत मुख्तसर है, लेकिन मैं एक सिचुएशन भी साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि मैं खुद भी क्लियर हो सकूँ, दूसरे भी। सवाल तो मेरा ये कि बैंक से कर्जा लेना कैसा है। अच्छा, आप शुरू में बता चुके सूदी निज़ाम है, हम सब जानते हैं, तो ये सवाल बनता ही नहीं है। लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। मसलन मैं आपको बताऊं, एक शख्स ने एक मकान ख़रीद लिया, उसने किसी सूदखोर से पैसा लिया और वो मकान ख़रीदा, अब वो बहुत हाई लेवल का इंटरेस्ट भर रहा है, अब वो उससे जान छुड़वाना चाह रहा है और उसे एक मौका मिलता है कि वो बैंक से कर्ज लेकर उसका कर्जा उतार दे, उससे अपनी जान छुड़ा ले। एक उसके सामने मजबूरी आ गई, क्योंकि अब उसे बिलासूद बैंकारी वाला तो कर्जा नहीं देगा, मकान तो वो खरीद चुका है, वो ये तो नहीं कह सकते कि हम आपको मकान खरीद कर दिलवा देंगे। तो इस सूरत हाल में जब उसके लिए बैंक से कर्जा लेना लाजमी हो जाए तो फिर वो कर्जा लेना कैसा है? जी, इस सवाल के जवाब से पहले ये एक बात जहन में हमारी होनी चाहिए कि बाज़ चीज़ ऐसी है जो कि जिनका सोल्यूशन मुमकिन होता है, लेकिन उसके लिए माइंड सेट जो है ना उसको चेंज करना होता है। बिल्कुल, और लोग उसके लिए वहाँ माइंड सेट चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। सही है, एक उसूल ये जहन में चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती कि उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होती ना। अब आप देखें, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अंसार की जितने भी प्रॉफिट हैं उनकी दारो मदार दो चीज़ों पर होती थी, एक ज़रात पर और एक सूदी लेन देन पे, सूदी कर्ज़ों पे। अब उस मौके पे एक बड़ी मजबूरी थी कि भाई मुहाजिरीन मक्के से मदीना हिजरत करके आए, उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत है और वहाँ अंसार साहब कराम को अपना भी ख्याल रखना है, उनको भी सपोर्ट करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए, तो उस हालात में अगर देखें तो जो आपकी मिसाल उससे ज़्यादा बड़ी मजबूरियाँ हैं, लेकिन उन मजबूरियों में भी अल्लाह के नबी ने उनको इजाज़त नहीं दी और फरमाया कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और आप लोग जो ये एक बुराई है
یہ ایک ایسی برائی ہے کہ یہ نظام کو کوکلا کرنے والی چیز ہے. آپ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں. تو انصار صحابہ کرام نے باوجود اس دور میں, آج کل تو کافی سہولیات موجود ہے, اس دور میں جو ہے نا انصار صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور اللہ کے رسول کی بات پہ بھروسہ کر کے جو انہوں نے فوراً جو ہے نا سود کو چھوڑ دیا. جب ایک کسی چیز میں اللہ پاک نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور دوسرے کا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا, ایمان والو بالکل جو ہے نا سود مت کھاؤ دو چند کر کے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر, سود دینے والے پر کیا کہ سود کی کیا معاملہ لکھنے والے پر بھی لعنت بھیجی. صحیح ہے. بالکل بالکل. تو یہاں پر جب کسی چیز میں اتنی سختی ہوتی ہے تو پھر وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. صحیح. یہاں پر جو مسئلہ ہے یہ اس طرح مسئلہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ انصار کے مسئلے سے زیادہ سخت مسئلہ ہے. یہاں جب آدمی ذہن بنا لے اور کہ بھائی مجھے اس مسئلے کا حل کرنا ہے, تو آپ ایک جگہ سودی معاملے میں انوالو ہے, اولاً تو وہ غلط ہے. آپ اس غلطی کا ازالہ کسی دوسری غلطی سے کرنا چاہتے ہو, ڈبل گناہ کرنا چاہتے, تو وہاں جب تک آپ کا معاملہ ہے آپ اس معاملے سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. اور دوسری طرف سے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت سے ادارے بھی ایسے ہیں جو مطلب نان کنونشنل ہے اور وہ وقتی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ رابطہ کیا جائے, کوئی کوشش کی جائے. لیکن جب آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ میں اس مسئلے کا کوئی اچھا حل نکالوں گا, اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی, تو بے شک ہوگی. بالکل. تو یہ کوشش کرنی چاہیے, مسئلے کا حل نکل جاتا ہے. میں آپ کی جانب آؤں گی, اور جیسے کہ ابھی ہم نے بینک وغیرہ کی تو بات کی, لیکن ایک سود ہم لوگ موبائل کے لون کے ذریعے بھی لیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو آفر ملتی ہیں جی لون لے لیں, یہ لینا جائز ہے یا نہیں, اس کے کیا معاملات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیں کہ جو بھی کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے نا تو عمومی طور پہ علماء کے ڈیفرنٹ اوپینین ہوتے ہیں. اس میں ابھی تک جو اسٹل جو ہے ابھی بھی علماء کے دونوں ہی اوپینین وہ ہیں, لیکن زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ جو ہے کہ اس کو کافی علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ سود نہیں ہے. کہ مطلب آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ سروس پرچیز کر رہے ہوتے ہیں کہ بینک جو ہے وقتی طور پہ آپ کو سروس دے رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو ایک ایئر ٹائم دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ابھی مطلب ابھی پیسے دے کہ اگر میرے سے اتنا ایئر ٹائم لیں گے, اتنے منٹ لیں گے, تو آپ کو لیٹ سے کہ آپ کو 100 روپے کا ملے گا, اور اگر آپ ڈیفر پیمنٹ پہ لیں گے تو 120 روپیز آپ کو پے کرنے ہوں گے. تو بعض علماء کا رجحان یہ والا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ بھی ابھی حالات کے حساب سے اس طرح سے کہ مطلب وہ سود کے ذمہ میں نہیں آئے گا. جی ہاں, ایک اور صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارملی ہمارے جو والیٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا اس قسم کی موبائل لون وغیرہ کے اس میں ہوتا ہے, مثلا جیسے ایزی پیسہ, جیز کیش, اور ان کے اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ سرٹن لیول آف اماؤنٹ اگر مینٹین کریں تو اس صورت میں آپ کو ایئر ٹائم ملتا ہے یا دوسری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کو علماء نے ناجائز لکھا, اور یہ ناجائز صورت ہے ایسی کہ جو بینک سے نارمل سیکٹر سے ہٹ کے وہ والا جو نیٹ ورک کے ذریعے جو جی کہ مطلب اگر آپ اتنا اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس مینٹین کریں گے, مطلب اپنے والیٹ اکاؤنٹ کے اندر, جیز کیش کے اندر یا ایزی پیسہ لیٹ سے کہ ان کے اندر اتنا اماؤنٹ آف بیلنس اگر رکھیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لون آپ dے رہے ہوں گے نا کمپنی کو, ان کے ہاں آپشن ہی صرف ایک ہے کہ وہ لون بیسڈ ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو اس کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 1000 روپیہ رکھیں گے, 2000 رکھیں گے, تو اتنا آپ کو ایئر ٹائم جو ہے منتھلی ملے گا یا اتنا وہ ملے گا. تو یہ علماء نے ناجائز صورت لکھی ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آج گفتگو ہو رہی ہے اس نازک ترین موضوع پہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے اور یہ طے ہے اور یہ حقیقت ہے کہ سود کیسا ہی طریقہ ہو, اسے کوئی بھی نام دے دیا جائے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. جیسا کہ ڈاکٹر نثار اختر صاحب نے فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کے اس دور میں جبکہ اس سسٹم کی بہت زیادہ ضرورت تھی, ناگزیر تھا, لیکن جب حکم نازل ہو گیا, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایمان والوں پر جب اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے کوئی احکامات نازل ہو جائیں تو پھر اگر یا مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. گفتگو بہت دلچسپ ہے اور یقیناً ہم اور بھی مزید باتیں جاننا چاہیں گے, لیکن ان تمام گفتگو سے زیادہ ضروری ہے سنت نبوی کی ادائیگی, یعنی کہ سحری آپ نے بھی کرنی ہے اور ہم نے بھی کرنی ہے. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے فوڈ بریک والوں نے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہم اور علماء کرام بھی سحری فرمائیں گے, آپ بھی سحری کریں اور پھر جلد لوٹ کر آئیں تاکہ یہ دلچسپ اور مفید گفتگو کا حصہ بن سکیں آپ. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.
علم کے ہوں گے چراغ روشن، جگمگائیں گے دلوں کے درپن۔ ہر روز ہم فیضان علم میں اسی دعوے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور علم کے بے شمار چراغ روشن بھی ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری لا علمی کے جو اندھیرے ہیں وہ صرف علم کے انہی چراغوں سے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ فیضان علم میں آج موضوع گفتگو بڑا دلچسپ تھا، اسلامک بینکاری کے حوالے سے، شعبہ بینکنگ کے حوالے سے، بہت سے ایسے مسئلے مسائل جنہیں ہم بہت آسان لیتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سنجیدگی سے سوچتے نہیں ہیں۔ حقیقتاً بات یہ ہے کہ شاید ہمارے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، حلال اور حرام کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان، اور اس میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہے جب تک آپ اس چیز کا صحیح علم نہ رکھتے ہوں۔ علماء کرام سے گفتگو کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ صحیح ترین علم جو مذہبی نقطہ نگاہ سے ہم سب مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے، وہ علم ہم تک پہنچے۔ میں سب سے پہلے محترم ڈاکٹر نثار اختر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ قبلہ، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور ٹرینڈ کہہ لیں یا فیشن کہہ لیں بہت زیادہ چلا ہے، ہر چیز آپ قسطوں پہ خرید لیں۔ مطلب آپ دیکھیں، کوئی الیکٹرانکس آئٹم آپ قسطوں پہ خرید سکتے ہیں، کوئی بھی گھریلو آئٹم ہے، ایون کہ معاذ اللہ آج کل تو بچیوں کے جہیز کے سامان بھی قسطوں پہ خریدے جاتے ہیں۔ تو یہ قسطوں پہ جو خریدی گئی چیزیں ہیں اور ان پر جو انٹرسٹ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے شرعی لحاظ سے؟ اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک اصول یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے کسی چیز کو نقد خریدنے کی بھی اجازت دی ہے اور اس کو ادھار خریدنے کی بھی اجازت دی ہے، صحیح ہے؟ لیکن وہاں پہ شریعت نے روک تام لگائی ہے جہاں نزاع کا خطرہ ہو، یعنی جہاں باہمی تنازع کا، لڑائی کا، فساد کا، باہمی اختلاف کا اندیشہ ہو، صحیح؟ اب جہاں کوئی چیز آپ نقد خریدنا چاہے تو آپ نقد بھی خرید سکتے ہیں، کوئی چیز آپ ادھار خریدنا چاہے آپ ادھار بھی خرید سکتے ہیں، کوئی چیز آپ قسطوں پہ خریدنا چاہے تو بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قسطوں کی خرید و فروخت میں کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی جہالت نہیں چھوڑیں گے جو مفضی للنزاع ہو، جو لڑائی کی طرف جانے والی ہو۔ اس میں مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ چیز متعین ہو کہ وہ چیز آپ نے قسطوں پہ لینی ہے تو کتنی قسطیں آپ ادا کریں گے، اور قسطوں کی مطلب اس کی ہر قسط کی انسٹالمنٹ پرائس کتنی ہوگی وہ متعین ہونی چاہیے، اس کا وقت متعین ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کسی معاملے میں اختلاف نہ ہو جائے، صحیح؟ اور پہلے قیمت متعین ہونی چاہیے۔ اب بطور مثال اگر آپ کوئی فریج خریدنا چاہے تو آپ کی اور جو اس کے جو سیلر ہے اس کے درمیان پہلے یہ متعین ہونا چاہیے کہ آپ یہ چیز نقد خرید رہے یا ادھار، پہلے یہ متعین ہونی چاہیے۔ اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہ نقد اتنے پر ہے ادھار اتنے پر ہے، صحیح ہے؟ تو پہلے ایک جہت متعین ہونی چاہیے۔ پھر جب آپ نے کہا کہ میں قسطوں پہ خریدنا چاہتا ہوں تو اب اس کے بعد اس چیز کی قیمت متعین ہونی چاہیے کہ اس چیز کی اتنی قیمت ہے، اب آپ کتنی قسطوں میں دے سکتے ہیں، اس حساب سے اس کی جو انسٹالمنٹ ہوگی۔ ہاں، لیکن اگر کوئی انسٹالمنٹ، کوئی قیمت اگر آپ اس کو لیٹ کر دے، کہ کوئی انسٹالمنٹ لیٹ ہو جائے، کوئی قسط لیٹ ہو جائے، تو آپ اس سے اس وقت کے حساب سے مزید کوئی قیمت چارج نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت میں ممنوع ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ وقت کے بدلے آپ پیسے نہیں لے سکتے۔ ہاں، تو اب اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی اس کو تاخیر ہے تو آپ اس پہ جو ہے نا، اسلامک بینک میں تو اس کا ایک متبادل حل نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی سطح پہ ہوتی ہے، وہاں پھر وہ چیریٹی ان پہ لازم کر لیتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ اس کی تاریخ کے بعد وہ ادا کریں گے تو پھر آپ کو صدقہ دینا ہوگا، وہاں تو بڑی سطح پہ یہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ ان کو جو ہے نا کسی بھی طریقے سے اس بات کی پابند، اولاً تو شرعاً اخلاقاً بحیثیت مسلمان اس کی پابندی لازم ہے کہ وہ اس کی قیمت بروقت ادا کرے، لیکن اگر وہ انسان ہے تاخیر کر رہا ہے تو تاخیر کرنے پر ہم جو ہے ان سے وقت کے حساب سے، وقت کی وجہ سے کوئی مزید رقم نہیں لے سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، چونکہ شریعت نے جن چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی ہے تو ہم اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ پھر شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے، شریعت قرآن حدیث نے، ہم جو ہے ہم اس کی اجازت دیں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ نقد معاملات بھی ہوئے، ادھار معاملات میں بھی ہوئے، صحیح ہے؟ اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ ضع و تعجل کا ایک اصول ہے کہ آپ جلدی دے، آپ کو کچھ ریلیکسیشن دے،
ریلیکسیشن مل سکتی ہے، جو ہے نا بینک کی طرف سے ان کو کوئی ریلیکسیشن مل جائے، لیکن تاخیر پہ جو ہے نا کوئی پیسے نہیں لے سکتے، وہ پھر سود کے زمرے میں چلے جی۔ جائیں گے۔ اب دو چیزیں ہوگی، ایک یہ چیز ضروری ہے کہ جہت متعین ہو کہ آپ نقد لے رہے یا ادھار اس قسطوں پہ لے رہے، دوسری بات ہے کہ قیمت متعین ہو، تیسری بات ہے کہ وقت متعین ہو، چوتھی بات یہ کہ اگر اس وقت میں پیمنٹ نہ ہو سکے اور اس میں تاخیر ہو تو پھر تاخیر کی وجہ سے نہ ہم اس چیز کی قیمت بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم ان سے اضافی جو ہے پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکتے یہاں ہیں۔ ایک نقطہ ذرا کلیئر کیجئے گا، آپ نے کہا کہ یہ باہمی مشاورت سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جلد ادائیگی کر دے، جیسے 12 مہینے کی بجائے 6 مہینے میں کر دے تو کمی کی جا سکتی ہے؟ جی، کمی کی جا سکتی ہے۔ میں یہی ذرا کلیئر چاہ رہا تھا لوگوں کو کہ اس کی اجازت ہے، لیکن تاخیر ہو جائے 2-3 مہینے کی تو زیادتی نہیں کی جا جی، یعنی قیمت پہ زیادتی نہیں کر سکتے، قیمت میں کمی اس وجہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مالک ہے۔ اب مالک ہے، مالک اگر کوئی چیز آپ کو ایک چیز آپ کو 1000 روپے کی بیچ دے، بعد میں آپ کو کہہ دے کہ 800 روپے دے رہے، 200 روپے میں چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ ہے، اور یہ اس حدیث کی روح سے بھی جائز ہے۔ ہاں، تو یہ اس کا میں مفتی عبدالرؤف صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی معیشت میں سے سود کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اور اس کی صورتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بڑا دلچسپ سوال ہے اور اہم بھی بہت ہے، ریلیونٹ ہے حالات کے حساب سے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کر چکا کہ ہماری کیونکہ ابھی حکومت بھی طے کر چکی ہے کہ ہمیں کنورژن پروسیس میں جانا ہے اور اس کی ایک ٹائم لائن بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ نیکسٹ 5 ایئر میں ہمیں کنونشنل سسٹم سے اسلامی کی طرف موو ہونا ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو 3 ایریاز ہیں جس پہ بہت تیزی سے کام ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول پہ تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اس میں ہم سمجھ لیں کہ جو کنزیومر بینکنگ جو ہے ہمارے یہاں نارملی، اگر پبلک سیگمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو بینک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ کنزیومر بینکنگ کا ہوتا ہے، اور اگر اس کو اوور آل بینکنگ پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو نمبر آف کسٹمر کے حساب سے تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ وہ اس کو مانیٹری ٹرم میں دیکھا جائے تو یہ سیگمنٹ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، کہ مطلب آپ اس سے سمجھ لیں کہ اگر ایک کسی ملک کی معیشت کو اوور آل جو ایک سرمایہ درکار ہے، اور کنزیومر بینکنگ میں اگر 10,000 کسٹمر ہیں تو حکومت کی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن اس لیول کی سب کو وہ کر لے، ایکول کر لے۔ تو کنزیومر بینکنگ کی جو کنورژن کا پروسیس ہے وہ تو بڑی تیزی سے شروع ہو چکا الحمدللہ، اور تدریجاً آئے دن جو ہے اس میں برانچز بھی کنورٹ ہو رہی ہیں اور پورے بینک بھی الحمدللہ کنورژن ہو چکی۔ جیسا میں نے کہا کہ ایک بڑا بینک جو ہے ابھی اسی سال جو ہے فلی کنورٹ ہوا، اور یہ دنیا میں سمجھ لیں کہ ایک بہت اس لیول کا بڑے لیول کا بینک جو ہے، یہ بھی ایک کیس اسٹڈی ہمارے پاکستان کی ہے، اور کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے تھکے ماندے اور ان برے حالات میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اتنی بڑا ہم سے کام لیا کہ ایک بڑے لیول کا بینک جو ہے فلی کنورٹ ہو گیا۔ دوسرا لیول ہے حکومتی قرضوں کا یا حکومتی معاملات کا، اس میں پھر 2 رخ آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے کہ انٹرنل پبلک ڈیٹ ہوتا ہے اور ایکسٹرنل ہوتا ہے، مطلب انٹرنل میں آپ سمجھ لیں کہ ہمارے بانڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں جس میں حکومت جو ہے وہ پبلک سے قرضے لے رہی ہوتی ہے، ڈیٹ لے رہی ہوتی ہے۔ ان کی کنورژن کا پروسیس بھی شروع ہو چکا، بٹ اتنی زیادہ سپیڈی عمل نہیں ہے، اس میں ہمیں تحقیقی لیول پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور نئے ایوینیوز اور نئی جہتیں تلاش کرنے کی بہت ضرورت ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سکوک ہیں۔ اور سکوک کے لیے بڑا چیلنج یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس، کیونکہ اسلامی بینکنگ یا اسلامک فائنینشیل ٹرانزیکشن کوئی بھی کرنی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ایسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کس ایسٹ کے اگینسٹ جو ہے سکوک ایشو کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں F9 اسلام آباد کے ایک پارک، پبلک پارک ہے، اس کے اوپر سکوک ایشو ہو چکا، ہماری ریلوے لائنز کے اوپر سکوک ایشو ہو چکے ہیں، کراچی ایئرپورٹ کا سکوک ایشو ہو چکا ہے۔ تو ہمیں نئے سے نئے ایوینیوز اور نئے ایسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ حکومتی قرضوں کو بھی کنورٹ کیا جائے اور اسلامی موڈ آف فائنانس کے تحت اس کو سکوک کے عمل میں لایا جائے۔ ایک تیسرا جو پہلو ہے اور وہ بہت اہم ہے، جس پہ ابھی تک بینکاری میں اور خود حکومت کے لیول پہ اور بلکہ یونیورسٹی میں مل کے سوچنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ۔ جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ IMF کے قرضے ہیں، ورلڈ بینک کے قرضے ہیں اور دیگر ممالک کے قرضے ہیں۔ اب ان قرضوں کو اسلامائز کیسے کرنا ہے،
یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، یونیورسٹیز کو ریسرچ کانفرنسز کرنے کی بھی ضرورت ہے، علماء کو بات کرنے کی ضرورت ہے. ریسرچرز کے لیے ایک انٹیپڈ بلو اوشن ایریا ہے کہ جس پہ بہت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو پھر یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یہ والا معاملہ، آئی ایم ایف سے جو قرض لینے والے معاملات ہیں، بڑی obvious سی بات ہے. تو پھر اس کا مطلب پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ حرام کھا رہا ہے؟ کیونکہ ہم سب قرض دار ہیں. پھر یہ بات الگ ہو جائے گی کہ ہر شخص حرام کھا رہا ہے. دیکھیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے قرضے ہیں یا دوسرے یہ گردشی قرضے تو ہماری معیشت کو جکڑ لیا ہے نا، کہ مثلا آپ سمجھ لیں کہ ہم نے جتنے پیسے لیے ہیں اس سے ملٹیپل ٹائم زیادہ ہمیں ری پے کرنے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ختم ہونے کا یہ سرکل نام نہیں لیتا، اور یہی سود کی سب سے بڑی برائی ہے. دوسری بات جو ابھی بہن نے بات کی کہ مطلب ہر شخص اس سود میں انوالو ہے، تو اس بات سے شاید میں اتفاق اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ دیکھیں شریعت نے اصول بڑا سمپلیفائی کر دیا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر نہیں. ہاں یہ کہ پبلکلی اگر ہم کوئی گناہ ہو رہا ہے اس کو گناہ سمجھتے نہیں، اس کے اندر ہم خود انوالو ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بری بات ہے. اگر ہم دل سے اس گناہ کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو برا جانتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یقینی امید ہے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ حکومت وقت کا بھی ایک فریضہ ہے نا کہ وہ حکومت چلانی ہے، اس کو شرعی اصولوں پہ چلائیں، حلال طریقے سے چلائیں. اب میرے اور آپ کے دائرہ ہماری اسکوپ سے باہر کی چیز ہے کہ حکومتی ڈیسیژن کو ہم کر نہیں سکتے، اور نہ ہم ان اچھا کو. یہ بات میں نے صرف اس لیے پوچھی تھی کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ معاملات آتے ہیں، سوالات آتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرض ہم جس طرح سے لے رہے ہیں تو یقیناً وہ بڑھا کے رقم دینی پڑتی ہے ہم لوگوں کو. تو ہم لوگ ایک بچے کے مائنڈ میں یہ فکس کر دی گئی بات ہے کہ پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ قرض دار ہے. تو اس زمرے میں نے پوچھی یہ والی بات کہ کیا ہم لوگ بھی پھر اس میں آتے ہیں؟ بہت اچھا جواب آپ نے عنایت فرمایا، ماشاءاللہ زبردست، بہت مفصل کے کچھ دائرہ اختیار میں ہماری چیزیں نہیں ہوتی. لیکن ایک اور سوال آپ لوگوں کی گفتگو سے ہی میرے ذہن میں ہے، اور یہ بھی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آدھے علماء اس میں ہاں کہتے ہیں، آدھے علماء نہ کہتے ہیں. انشورنس پالیسی کے بارے میں یہ بھی، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سودی کھاتوں میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے پھر تکافل وغیرہ اور یہ کئی ادارے اسلامک انشورنس کے بھی آئے، متعارف ہوئے. تو آپ دونوں یقیناً اس بارے میں کچھ روشنی ڈال سکیں گے. انشورنس کا تو ایک مستقل ٹاپک ہے جس طرح سے ہم نے، تو خیر میں اس میں پوچھ ہی رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سود کے زمرے میں آتا ہے وہ درست ہے. بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ مروجہ جو انشورنس ہے، اس جنرل انشورنس ہے، لائف انشورنس ہے، دونوں سیگمنٹ جو ہے بالکل ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتے ہیں. علماء نے اس سے بچنے کی بارہا تاکید، فتاوی جات میں اس کی مفصل اس کی لاجک اور ریزنز وغیرہ بھی ہیں، اور شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اسی کے آلٹرنیٹ جو ہے تکافل سلوشن اور تکافل کمپنیز بھی ہمارے ملک میں وجود میں آ چکی ہیں. جس طرح سے کنونشنل بینکنگ کا آلٹرنیٹ جو ہے اسلامک بینکنگ ہے، اسی طرح جو کنونشنل انشورنس ہے اس کو تکافل انڈسٹری جو ہے اس کے ریپلیسمنٹ میں اس کا ایک رواج ہے. تو اگین ان شارٹ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کنونشنل انشورنس بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اور اگر کوئی پالیسی لینا چاہتا ہے تو جنرل ٹرم میں ہو. مثلا جنرل انشورنس ہماری شارٹ ٹرم جو ہوتی ہیں، موبائل ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، وٹ ایور جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جنرل انشورنس کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. تو اس کو بھی لوگوں کو چاہیے کہ تکافل، جنرل تکافل کے اس میں جائیں. اور لائف انشورنس جہاں تک ہے کہ اگر لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، اگر کوئی ایسے پرماننٹ ڈسیبلٹی آتی ہے یا ڈیتھ کی صورت میں اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے لوگ لے رہے ہوتے ہیں، ایک بہتر وہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے فیملی تکافل جو ہے، فیملی تکافل کے سلوشن کے اوپر جائیں اور ان چیزوں، ان پالیسیز کو لیں. اور تو لیکن ہمارے ایک اور مسئلہ بھی تو ہے کہ فیملی تکافل یا تکافل کی جو پالیسیز ہیں آپ دیکھیں وہ تمام بیرون ملک سے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں جو جنرل اور سب سے بڑا انشورنس کا ادارہ ہے، تو کیا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمرانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تکافل ہم اپنے ملک سے چلائیں تاکہ ہمارے ملک میں یہ معیشت رہے، لوگ ہمارے یہی انشورنس کروائیں؟ ہمارا زیادہ تر پیسہ دیکھیں بیرون ملک تکافل کمپنیز کو جا رہا ہے. جی بالکل، بات یہ ہے کہ جو تکافل کمپنیز ہیں ہمارے ہاں، نارملی اس میں انویسٹر جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور سیم اگر ہم کہیں تو
اس میں بہرحال حکومت کو چاہیے کہ اور بلکہ جو ری تکافل ہے، ری انشورنس جس کو ری تکافل، تو ہمارے ملک میں اتنی کسی جو اس کی ایپیٹائٹ نہیں ہے کسی کمپنی کی کہ وہ اس کو فلی کور کر سکے. اور بلکہ بہت سے ابھی بھی ہمارے پاس چیلنج یہ آتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ایسے کلائنٹ آتے ہیں کہ جن کا والیوم آف بزنس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کمپنی، سنگل تکافل کمپنی اس کو کور نہیں کر پا رہی ہوتی، تو پھر اس کی وجہ سے وہ اس کو ملٹیپل کمپنیز مل کے اس کے ایک وہ ڈیل کو کور کر پا رہے ہوتے ہیں. تو ری تکافل اگین ہمیں انٹرنیشنل اس پہ جانا پڑتا ہے، ان سلوشن پہ جانا پڑتا ہے. لوکلی اتنا والیوم کسی کا اتنی ایپیٹائٹ نہیں ہے، تو اس پہ غور ہونا چاہیے. ایک سوال جو درمیان میں جو ایک سوال آپ کی طرف سے ہے کہ آئی ایم ایف سے جو قرضہ لے رہے، تو مطلب یہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم سب کچھ حرام میں ملوث ہے. دیکھیں اس سلسلے میں ایک اصول ذہن میں ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، کہ آسانی پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرے. تو شریعت نے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی شخص کے پاس بینک میں 1 لاکھ روپے پڑے ہیں، اس میں 1 لاکھ روپے میں 90,000 روپے اس طرح ہے کہ وہ حرام ہے اور 10,000 روپے اس کے پاس حلال ہے، اور کسی جگہ اس کو قربانی میں حصہ ملانا ہے. تو اگر مفتیان کرام سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس شخص کے ساتھ قربانی کریں، تو موجودہ علماء یہ فتویٰ دیتے کہ آپ اس کو قربانی میں ملا اپنے ساتھ شریک کر سکتے ہیں، اور یہ جو حصہ ملائے گا، یہ جو 10,000 روپے ملا رہے وہ وہی ہے 10,000 ہم سمجھیں گے کہ جو حلال پیسے. حالانکہ اب یہاں میجورٹی اس کے پاس حرام رقم ہے، لیکن شریعت نے آسانی سہولت اسی میں پیدا کی ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی کنونشنل بینک ہے، کوئی کنونشنل بینک میں کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس میں وہ سودی معاملات میں انوالو نہیں ہے، تو علماء فقہاء فرماتے کہ اس کی سیلری جو ہے حرام نہیں ہے. آپ بینک کے چوکیدار کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیلری کو حرام نہیں کہتے کیونکہ اس میں انوالو نہیں ہے. تو اب آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا جا رہا ہے وہ حکومتی سطح پہ لیا جا رہا ہے. اب اس میں ملک کے جو عوام ہے وہ تو انوالو نہیں ہے، ایک وہ انوالو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو اگر کسی جگہ بھی وہ کام کر رہے ہیں تو وہ مطلب باقاعدہ ملازمت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں. صحیح ہے. پھر اس میں اس کو اگر ہم ایک اور ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو اب جب ہم وہ باہر سے جب پیسہ منگواتے ہیں، جب اس پہ سود دیتے تو سود پہ پیسہ لینا بھی حرام ہے اور اس پہ سود دینا بھی حرام ہے. لیکن وہ جو پیسہ لیا گیا ہے اگر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں نیچے اور وہ اپنے ملازمین کو پیسہ دیتا ہے اور ملازمین اس پہ کام کرتے تو پھر اس میں حرمت کا کوئی شبہ نہیں پایا جاتا. زبردست آسانیوں والا دین ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں کیونکہ مفتی عبدالرؤوف صاحب کی جانب آؤں گی، بھی ہم لوگ انشورنس کی بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ کنونشنل انشورنس ہوتی ہے اور ایک تکافل انشورنس ہوتی ہے، تو ان دونوں میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ دونوں تو انشورنس ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بڑا بیسک سوال ہے کہ اس میں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے. تو اگر اس کو سمپلیفائی بہت اگر میں کروں تو اس میں یہ ہے کہ اگین جیسے ہم نے ادھر ڈیفرنس ہم نے سمجھا کہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کے درمیان جو کور ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ لون بیس ٹرانزیکشن کو ہم اوائڈ کرتے ہیں ادھر وہ کرنے میں. تو سمپلی یہی پرابلم جو ہے عمومی طور پہ انشورنس کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ وہاں بھی لون بیس ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کے اوپر اوور اینڈ ابو جو ہے ایکسٹرا بینیفٹ پاس آن ہو رہے ہوتے ہیں جو پالیسی سبسکرائبر ہوتے ہیں، پالیسی ہولڈر ہوتے ہیں. تو اس کو تکافل میں اس کو لون ٹرانزیکشن سے بالکل ہی ہٹایا گیا ہے. اور پاکستان میں جو تکافل ماڈل جو ورکیبل ہے اور جو ان پریکٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ وقف بیسڈ ماڈل ہے، کہ وہ اس کو عمومی طور پہ ہم سمجھ لیں کہ وقف کا ایک میعادی ہے وہ میعاد کے اوپر ہے جی. ایک وقف بنتا ہے، ایک وقف پول بنتا ہے جس میں جو پالیسی سبسکرائبر یا پالیسی ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ گویا کہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پول کے اندر، اور اس شرط کے اوپر کہ ہم جو اگر اس پول کے جو بھی سبسکرائبر ہیں یا جو اس میں کنٹریبیوشن کرنے والے لوگ ہیں، اگر کسی کو سرٹن لیول پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو دین وہ پول جو ہے اس کی ہیلپ کرے گا. تو ایک میوچل کنٹریبیوشن اور میوچل ہیلپ کا جو اجتماعی فنڈ ہوتا ہے جو کسی کو بھی کسی وقت کام آ سکتا ہے. جو اس طرح ہمارے ہاں سوسائٹی میں بھی ڈفرینٹ کمیونٹیز کے بھی اپنے فنڈ ہوتے ہیں کہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمیونٹیز ہوتی ہیں اپنے اپنے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے
ایک میوچل وہ کچھ نہ کچھ اس میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں, کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں, تو کمیونٹی کا کوئی بندہ ہے, اس کو کوئی ایسا افیکٹو پرسن ہے, تو اس کو اس فنڈ سے جو ہے ہیلپ کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہی کنسیپٹ جو ہے ہمارے تکافل انشورنس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت تفصیلی گفتگو رہی آپ سے, زبردست. میں دونوں ہی علماء کرام کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا, اور ایک بہت اہم موضوع پر آج گفتگو رہی ہے. یقیناً بہت سارے ناظرین کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اس بینک سے ریلیٹڈ, سود سے ریلیٹڈ. جیسے میرے اپنے ذہن میں سوال تھا جو میں نے IMF والا آپ لوگوں سے پوچھا, تو یقیناً یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا, اور کو بھی کلیئر ہوا ہوگا کہ ہم لوگ اس زمرے میں نہیں آتے. جو لوگ لے رہے ہیں یقیناً یہ ان کے معاملات ہیں, انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ لے رہے ہیں, انہیں اب کیا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. میں مفتی عبدالرؤوف صاحب آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں ڈاکٹر نثار اختر صاحب آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ایک اہم موضوع پہ آپ لوگوں نے ایک معلوماتی گفتگو کی, اور جس سے ہمارے ناظرین کی نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. بہت سارے جو کوسچنز آپ لوگوں کے مائنڈ میں ریز ہو رہے تھے کہ سود سے ریلیٹڈ, بینک سے ریلیٹڈ, اگر کوئی بھی ہمارے ناظرین میں سے ایسا کوئی شخص ہے جو کہ اس وقت بھی ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے, تو خدارا آج ہی توبہ کر لیجئے اور اپنے آپ کو ایک سیدھی راہ پہ لے کر آ جائیے, کیونکہ قرآن پاک نے خود کہہ دیا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ڈائریکٹلی اعلان جنگ ہے. تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر, اور ملتے ہیں بریک کے بعد.